अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बस 14 दिन फिर चढ़ जा बच्चा सूली राम भली करेगा। और कौन चेयरमैन पीटीआई अकबर एस बाबर इमरान खान को कल अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आज के व्लॉग में इन तीनों अहम मौज़ूआत पर एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। मुल्क भर के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो गया है और मुख्तलिफ़ पार्टियों को टिकटों की दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। और इस मामले में अगर सबसे आगे है, जिसको सबसे ज़्यादा टिकटों की दरख्वास्तें मिली हैं अभी तक, तो वो मुस्लिम लीग नून है। और जो सबसे पीछे है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्स ने पार्टी के अंदर टिकट के लिए किसी भी सीट के लिए अप्लाई नहीं किया है। वैसे ये इबरत अंगेज़ बात है, इसमें सबक है दूसरों के लिए। खैर, अभी हम इस पे बात करते हैं कि जी आप मुस्लिम लीग नून के अंदर तैयारियां अरूज पर हैं पार्टी टिकटों की। और आपको एक छोटी सी मिसाल इस सिलसिले में दे देते हैं कि रावलपिंडी डिवीज़न में कौमी असम्बली की 13 नशस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 26 नशस्तें हैं। और मुस्लिम लीग नून में रावलपिंडी की कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 26 नशस्तों के लिए कुल 179 यानी कि 179 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं पार्टी टिकट के हसूल के लिए। और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़, उन्होंने जो है वो हदायत की है जो डिवीज़नल कमेटी है मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की इंतखाबी टिकटों के हवाले से, उनको कहा है कि जी इन 179 लोगों को बुलाकर इनके इंटरव्यू करें और इनमें से फिर आप शॉर्ट लिस्टिंग करें और उसके बाद जो फाइनल टिकट होगा उसका फ़ैसला होगा। तो वो डिवीज़नल जो कमेटी है उसकी सरबराही परवेज़ रशीद साहब कर रहे हैं। अब परवेज़ रशीद साहब का जो पैमाना है उसके ऊपर पूरा उतरना हर उम्मीदवार के बस की बात नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों होशियार हो जाओ, आगे परवेज़ रशीद बैठा है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी अगली खबरों की तरफ। अगली खबरें जनाब आपने देखी होंगी थंबनेल के अंदर कि मैंने उसमें ये लिखा कि चढ़ जा बच्चा सूली राम भली करेगा, बस 14 दिन। ये 14 दिन का चक्कर क्या है ये आपको बताते हैं। एक तो आपके इल्म में होगा, कुछ हम भी आपके इल्म में इजाफा कर चुके हैं, जो मुझसे पहले व्लॉग किया था सिद्दीक साजिद साहब ने इसी चैनल पर, कि जो नैब की टीमें हैं वो जेल के अंदर इमरान खान साहब से तफ्तीश करती रही हैं। और चूँकि नैब की जो केस है उसके अंदर इमरान खान साहब जिस्मानी रिमांड पर थे, उनको सिक्योरिटी की वजह से जेल से नैब के सेल में शिफ्ट नहीं किया गया था और नैब की टीमें वहीं जाकर तफ्तीश कर रही थी। और ये तफ्तीश का सिलसिला उनसे कई दिन जारी रहा और कल जो है वो इतवार होने के बावजूद वहाँ पर तकरीबन 11 घंटे तफ्तीश की गई। नैब की तकरीबन 3 मुख्तलिफ़ टीमों ने ये तफ्तीश की। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि उस तफ्तीश के दौरान जो वो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा झुंझलाए रहे। तफसीली व्लॉग तो सिद्दीक साजिद साहब कर चुके हैं, हमारा मकसद अब उस पर बात करके वक्त ज़ाया करी नहीं, आपको आगे की खबर देते हैं। अच्छा, अब ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, इसके अंदर नैब ने आज मज़ीद रिमांड मांगा था इमरान खान साहब का तफ्तीश के लिए, जो फिज़िकल रिमांड है, जो कि जो नैब कोर्ट के जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया और इमरान खान को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल में होता है कि बंदा जेल चला जाता है, खान साहब तो पहले ही जेल में, तो बहरहाल उनको जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। तो अब वो इस वक्त नैब की कस्टडी में नहीं है जेल के अंदर, वो जेल के अंदर अब अदालत की कस्टडी में है। ये मैं टेक्निकल टर्म आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर मामला क्या है कि ये तो ज़ाहिर एक बड़ी मामूली सी खबर है और शायद कोई इस पर खुश भी हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महती के, अच्छा खान साहब को और रिमांड तो नहीं मिला। अब आपको याद होगा कि वो जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तो उस ज़माने में जो नैब के कवानीन थे वो तो इतने काले कवानीन थे कि 90 दिन तक तो बंदे की कोई पूछ ही नहीं सकता था नैब से कि बंदा है किधर है। तो अब तो ये इमरान खान साहब शुक्र करें कि ये नैब में इन्होंने पीडीएम की हुकूमत ने आगे कुछ तरमीम कर दी, तो आपकी जो है ये चंद दिन के रिमांड के बाद आपकी नैब से जान छूट जाती है और आपको बड़ा एतराज़ है इन तरमीमों पर। लेकिन अब अगर ये तरमीमें ना की जाती तो खान साहब पर आपको पहले 90 दिन और फिर 90 दिन 6 महीने तो पता ही नहीं चलना था कि बंदा गया किधर है। ये अब इनकी खुशकिस्मती है और इनके लिए मशकूर होना चाहिए अपने सियासी मुखालिफिन का। खैर, अब ये 14 दिन वाला मामला है, उसके बाद राम चढ़ जा बच्चा सूली वाला क्या चक्कर है ये आपको बताते हैं जनाब। जब बंदा जुडिशल हो जाता है ना जी, फिर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ही होता है कानून कि जी 14 दिन के अंदर अंदर तफ्तीशी एजेंसी ने अपना चलान अदालत में दाखिल कराना होता है। चाहे वो तफ्तीशी एजेंसी नैब है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FIA है, चाहे वो एंटी नारकोटिक्स है, चाहे वो ड्रग कोर्ट की कोई अथॉरिटी है। लेकिन जो भी तफ्तीशी एजेंसी है उसके ये कानून के मुताबिक वो बाउंड है कि 14 दिन के अंदर वो चलान पेश करे अदालत के अंदर।
تو عمران خان صاحب کے خلاف اب اگلے 14 دن کے اندر القادر ٹرسٹ کیس اس کو کہہ لیجیے، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کہہ لیجیے، 192 ملین پاؤنڈ والا کیس کہہ لیجیے، ہے یہ ساری ایک ہی کہانی ہے۔ تو اس کا اب چلان ان کے پیش ہو جائے گا 14 دن کے اندر۔ جب 14 دن کے اندر چلان پیش ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی چڑھ جا بچہ سولی والا کام شروع ہو جائے گا کہ ایک اور ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ سولی سے مراد ہم معاورتن کہہ رہے ہیں، مطلب ہم کو خدا نخواستہ پھانسی لگنے کی بات نہیں کر رہے، نہ اس کیس میں کوئی پھانسی وغیرہ کی سزا ہے جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ویسے میں نے معاورتن استعمال کیا۔ تو اب یہ ہوگا کہ اب جب چلان پیش ہوگا تو اس کے بعد جو اگلی تاریخ ہوگی اس میں عمران خان صاحب کے وکلاء کو اور عمران خان صاحب کو مقدمے کی تمام تر نقول فراہم کی جائیں گی، جتنا مواد استغاثہ نے جمع کیا ہوگا، جو عدالت میں چلان میں سبمٹ کیا ہوگا، وہ جب ان کو نقول فراہم کر دی جائیں گی تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد گواہان کی طلبی اور ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 1.5 مہینے کا لگتا ہے مجھے، کوئی ہفتہ کھنڈ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اب خان صاحب کے لیے تیار ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ چڑھ جائے بچہ سولی رام بھلی کرے گا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب کو بڑا کہا الیکشن کمیشن نے 1 سال کا ٹائم دیا۔ اس وقت عمران خان صاحب بھی باہر تھے اور بڑے بلکہ جلوہ افروز تھے اس وقت زمان پارک کے اندر، باہر ہزاروں لوگ جناب ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں، اور جناب پولیس کی ضرورت نہیں کوئی آئے تو وہ کوئی آتا ہے تو پیٹرول بموں سے حملہ ہو جاتا ہے، اور جناب ہوائی فائرنگ بھی ہوتی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا۔ ایون کہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی جو وہ ایک مبینہ خاتون صحافی نے تو کہا تھا کہ آج ہیلی کاپٹر نہ لانا، اس کا بھی بندوبست ہے ہمارے پاس۔ بعد میں انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تو خان صاحب اس وقت آسمان پہ چڑھے ہوئے تھے، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب 1 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں۔ خان صاحب نے کیا ہوا، الیکشن کمیشن کیا بیچتا ہے؟ اچھا جی، اب ویسے خان صاحب جتنے بھی آج جس مقام پہ پہنچے ہیں وہ اپنی اسی قسم کی عادتوں سے پہنچے ہیں، اور مینوں کہڑا کہ کسی نے کچھ کر لینا ہے، مینوں کہڑا کسی نے پوچھ لینا ہے، کچھ ایسی صورتحال ہے۔ خیر وہ جناب ان کو 1 سال کا ٹائم دیا گیا، خان صاحب نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد ایک وہ بات پھر کہا گیا الیکشن کمیشن کی طرف کہ جناب وہ آپ بتائیں آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کوئی کاغذات سے جمع کروا دیے، وہ کاغذات بھی سارے وہ اسی طرح مبینہ طور پہ بوگس قسم کے کاغذات تھے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کاغذات میں تو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ کب ہوئی ہے، پولنگ کب ہوئی ہے، اجلاس کب ہوا ہے، یہ چیزیں اس میں کلیئر ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور ان کو 20 دن کا ٹائم دیا کہ جی آپ 20 دن کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن جو کروا کر اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں سبمٹ کریں۔ اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے رپورٹ سبمٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ایک الیکشن کمیشن کی جو لسٹ ہے اس میں ایک قانونی پارٹی رہے گی، اور جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ بھی پارٹی کے پاس رہے گا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں جمع کروائی جاتی، یعنی کہ جو تفصیلات ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کی نئے الیکشن کرا کے، تو پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ اب اس ساری صورتحال میں پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے بانی رکن اکبر ایس بابر، جن کی درخواست پر فارن فنڈنگ والا کیس جو ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو وہ جناب متحرک ہو گئے ہیں اس کے بعد، کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی پوزیشن تو یہ ہے کہ وہ مسلسل خود ہی چیئرمین رہنا چاہتے ہیں، بغیر اس چیز کی، اس حقیقت کے ادراک کیے کہ اب میں سزا یافتہ ہوں، نااہل ہو چکا ہوں، اب میں رہوں گا تو پارٹی نہیں رہے گی۔ لیکن وہ اب ان کی حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ وہ کسی اور کو اپنی جگہ چیئرمین کو امیدوار بنائیں یا چیئرمین نامزد کریں کہ جناب اچھا فلانا بندہ، ویسے تو بندے اندر ہی ہو گئے ہیں، ایسے ان کے صدر صاحب بھی اندر ہیں چودھری پرویز الہی، اور جو صدا کے امیدوار تھے چیئرمینی کے اپنا مخدوم شاہ محمود قریشی ملتان والے پیر صاحب، وہ بھی اندر ہیں۔ تو اب پیچھے تو میرا خیال ہے شیر افضل مروتی ایک رہ گیا ہے، جس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ نامزد کیا سینئر نائب صدر، وہ بھی گئے ہیں۔ کے پی کے اندر بھی کافی انہوں نے ہنگامہ شمہ کرایا ہے۔ تو وہ اب پھر جو ہے وہ 2 اور لوگوں کے درمیان بھی جھگڑا جاری ہے پارٹی کی سربراہی کا، ایک بشرا بی بی اور دوسری علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ وہ کہیں جی ٹھیک ہے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دو، یہ میرا امیدوار ہے، تو اس کو ووٹیں ڈلوا کے وہ قانونی جو ہے وہ خانہ پوری کر لیں۔ اب یہ حوصلہ نہ پڑنا جو مروا دے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اگر یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی کا اجلاس بلاتی ہے تو پارٹی کے زیادہ تر بندے تو اندر ہیں، جو اندر نہیں ہیں میں ان لوگوں کی بات کروں جو کہ پارٹی میں میٹر کرتے ہیں، وہ 2-4 ہی رہ گئے ہیں جو کہ مفرور ہیں، باقی تو سارے گرفتار ہیں۔ تو اب وہ ان کے پاس اس پوزیشن میں نہیں ہے عملی طور پہ کہ وہ پارٹی کا ایک اجلاس کر کے جو اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہی کرتے ہیں، تو دعوے وہ کرتے ہیں کہ ہم نے 2 تہائی اکثریت لے لینی ہے، خان صاحب 98% مقبول ہیں۔ 98% کی مقبولیت کا حالت یہ ہے کہ ڈیالہ جیل کے باہر آج تک 2 بندے نہیں آئے عمران خان کی حق میں احتجاج کرنے کے لیے۔ کتنے مہینے ہو گئے ان کو ڈیالہ جیل آئے ہوئے؟
تو یہ وہ زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور ٹویٹر شیٹر پہ شور کچھ اور ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہوتا ہے. تو خیر اب وہاں پہ پوچھیں جائے کہ اس موقع سے پر کس نے فائدہ اٹھانا تھا؟ اکبر اس بابر نے. وہ بجا طور پہ پارٹی کے بانی رکے ہیں. تو اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب اکبر اس بابر اور جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد اور جناب فوزیہ قصوری وغیرہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں شامل ہیں, ان سب کے ایک دوسرے سے ہو گئے ہیں رابطے, اور انہوں نے جناب اب یہ فیصلہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن یہ کرائیں گے اور پھر انہی میں سے کوئی چیئرمین ہوگا. موسٹ پرابلی اکبر اس بابر ہو سکتے ہیں اور انہی کے پاس یہ پارٹی رہے گی. انتخابی نشان بلّہ بھی پھر اسی پارٹی کے پاس آئے گا جو الیکشن کمیشن میں جس کے کاغذات داخل ہوں گے. تو اب یہ جب وہ کر لیں گے تو پھر ایک نیا تنازع کھڑا ہوگا. عمران خان صاحب اور ان کا اپنی درخواست دے رہے ہوں گے الیکشن کمیشن میں, یہ اپنی دے رہے ہوں گے کہ جناب ہم جو ہیں لیجیٹمیٹ ہیں, اس کے ہم نے تو الیکشن کرائے ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا. تو اب یہ پارٹی جو نہیں عمران خان صاحب کے ہاتھ سے کھسکتی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کے نام لینے کی پابندی کے بعد بار بار ٹی وی چینلز پہ کہا جاتا تھا نا, اخبارات میں, میڈیا میں, چیئرمین پی ٹی آئی, تو اب ایک نیا کنفیوژن پتہ ہوا کرے گا کہ کون چیئرمین پی ٹی آئی, اکبر اس بابر. اب اسی طرح کی ہوگا پھر جب لازمی بات ہے, جب ایک کنفیوژن ہو جائے گا. تو یہ اب اکبر اس بابر صاحب جو نہیں پارٹی ٹیک اوور کرنے کے لیے آگے آ چکے ہیں, اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کے پرانے جو ہے وہ رہنماؤں کی بھی مدد حاصل ہے, پرانے کارکنوں کی بھی مدد حاصل ہے, اور انہوں نے پارٹی کارکنوں کے نام اپنا پیغام دیا ہے کہ جناب اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار رکھیں اور انٹرا پارٹی میں جناب بھرپور حصہ لیں, انٹرا پارٹی الیکشن میں, تاکہ یہ پارٹی جو ہے وہ بلے کا نشان اس کے پاس رہے اور ہم اس کو لے کر کے آگے چلیں. یعنی کہ عمران خان صاحب رہ جائیں گے پیچھے اور پی ٹی آئی نکل جائے گی آگے. یہ اس وقت کی صورتحال جو اکبر اس بابر کی پلاننگ ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اچھا اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی پیشی کے اوپر. خان صاحب کی پیشی کی کیا بات ہے. جب ان کو کہا جاتا تھا یہ گرفتار نہیں تھے کہ یہ پیش ہو جاؤ, تو اس وقت یہ آتے نہیں تھے کہ جی ہماری جان کو خطرہ ہے, اور آتے تھے تو اپنے ساتھ 2-3 ہزار بندے لے آتے تھے اور مار کٹائی کر آگ لگا, یہ جا وہ جا. اب جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے پیشی میں, جیل کے اندر ہی سماعت کر لیتے, تو کہتے ہیں نہیں میں پیش کرو. ان کے وکیل بھی کہتے ہیں جی پیش کریں. اچھا وہ اب عدالت نے بھی کہہ دیا جی پیش کرو. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اب صبح جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پیشی ہے, اور کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سیکورٹی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں جس عدالت میں عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے. لیکن ہم آپ کو جو اندر کی خبر دیتے ہیں کہ اندر کی خبر کیا ہے. خبر یہ ہے کہ جب کسی ملزم کو جیل سے کہیں لے جانا ہوتا ہے, بالخصوص عدالتوں میں پیشی کے لیے, تو جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے اس کو جب عدالت کا حکم نامہ آتا ہے تو وہ متعلقہ جو پولیس ہے, جیسے اگر راولپنڈی کی کسی عدالت میں پیش کرنا ہے تو راولپنڈی پولیس کو, اور اگر اسلام آباد کے دودھ میں پیش کرنا ہے تو اسلام آباد پولیس کو ایک لیٹر لکھتے ہیں, ایک مراسلہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ مقدمہ ہے, اس ملزم کو فلاں عدالت میں پیش کرنا ہے, تو آپ اپنی پولیس کی گارڈ عدالت بھیجیں جو کہ یہاں سے ملزم کو وصول کرے, جا کے عدالت میں پیش کرے, اور کارروائی کے بعد واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں آ کر کے ملزم کو جمع کرائے. تو ریڈا کو مشکل کام تو نہیں ہے, مطلب ایک بختربند گاڑی میں بٹھانا ہے اور لانا ہے اور واپس لے جانا ہے. اگر کسی کا خیال ہے عمران خان کی ایک جھلک سے کوئی آسمان گر جانا تو وہ تو پھر ایسا تو کوئی چکر ہے نہیں. تو خیر اب یہ کیا ہوا, اس لیٹر کا کیا بنا. سپرنٹینڈنٹ جیل سے ہم نے لیٹر لکھا اسلام آباد پولیس کو, لیکن ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیٹر پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس لیٹر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا, یا اسے صرف نظر کر دیا گیا, یا اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا, اور کہ مٹی پاؤس تھے. تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو صبح عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے. ہاں اگر کل دن میں اگر عدالت خود کوئی مزید کوئی سخت آرڈر جاری کر دیتی ہے تو اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.